बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असम्बलियाँ टूटने का ड्रामा तो फ्लॉप हो गया और परवेज़ लाई ने भी खुलकर कह दिया कि 4 महीने तक तो असम्बलियों को तोड़ना भूल जाएं। और 4 महीने के बाद क्या होगा, परवेज़ लाई ने कहा एक दूसरे सवाल के जवाब में टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले भी हो सकते हैं, अक्टूबर के बाद भी हो सकते हैं। ये वो बात है जिसकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने इशारा दिया था कि हम असम्बलियों की मुद्दत में 6 महीने या 1 साल की तौसीक़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तौसीक़ वाला जो बयान है, लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। हकीकत में इस वक्त इदारे भी ये चाहते हैं कि कम से कम 1 साल तक, 1.5 साल तक इलेक्शन ना हो, ताकि मईशत को किसी तरीके से बचाया जा सके। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है, लेकिन अभी मुल्क की मईशत ख़तरे से नहीं निकली। एक अच्छी उम्मीद की किरण ये निकली है कि रूस से सस्ता तेल और गैस मिलने का मामला तय हो गया है, और ये वो मामला है जिसका इमरान खान ने झूठा शोर तो मचाया था, लेकिन हकीकत में दौरा रूस के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। खुद रूसी सफारत खाना ने इसकी वजाहत की थी कि रूस के दौरे में तेल और गैस की ख़रीदारी पर सिरे से कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इमरान खान झूठों का इमाम, उसने जब इसका तख्ता उलट दिया गया तरीके अदम एतमाद के ज़रिए से, तो उसने ये कहा कि मैं तो रूस से सस्ता तेल और गैस ख़रीद रहा था, इसलिए मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। और फिर ये झूठ उसने ख़ुद भी मान लिया और कहा कि यूक्रेन की जंग में के ज़माने में रूस का दौरा करना मेरी गलती थी। इमरान खान का तो मामला सारा ही फरार था, अलिफ से लेकर ये तक। लेकिन इस हुकूमत ने बहरहाल रूस से तेल और गैस कदरे रियायती कीमत पर लेने का मामला तय कर लिया है। और अब देखिए ये कितने दिनों में ये सिलसिला आगे बढ़ता है। अगर ऐसा हो पाया, और जिसकी उम्मीद है कि हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह फिर कुछ न कुछ मईशत में बेहतरी आने की तवक्को है। इस वक्त हमारी बदकिस्मती ये है कि मईशत की बेहतरी से मुराद हम ये नहीं लेते कि चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी, बल्कि इस वक्त मईशत की बेहतरी की इस्तेलाह जब इस्तेमाल की जाती है तो उसका मतलब होता है कि कीमतों में इजाफे का सिलसिला रुक जाएगा। यानी जहाँ कीमतें मौजूद है वहाँ रुक जाएंगी, वहाँ ठहर जाएंगी, उससे आगे नहीं बढ़ेंगी। ये भी इस वक्त हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि हालात मुल्क की मईशत के इमरान खान और उनकी टीम ने जिस तरह दिल लगाकर जम कर तबाह किए हैं और मईशत की कब्र खोदी है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो हालत हो रही है ये उससे कम है जितनी हो सकती थी। ये खुदा की मेहरबानी है। अगर हमें कुछ रोटी एक वक्त की मिल रही है तो ये खुदा की मेहरबानी, वरना इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि एक वक्त की रोटी से भी वो हमें महरूम कर दे। तो मैं बात कर रहा था तौसीक़ की। तौसीक़ का सिलसिला ये है कि इसका इंतखाबी सियासत से ताल्लुक़ बनता भी हो, लेकिन अब असल मकसद इस तौसीक़ का इंतखाबी सियासत नहीं है, बल्कि वो ख़र्चा बचाना है जो इलेक्शन के दौरान होता है। और इलेक्शन पर जितने अरब रुपए खर्च होते हैं उसकी बात नहीं, वो तो छोटी सी रकम है। इलेक्शन की वजह से मुल्क की मईशत में जो एक किस्म का जमूद आ जाता है, बल्कि गिरावट आ जाती है, माशी सरगर्मियाँ रुक जाती हैं, बेयकीनी और हालात और जलसे जुलूस, तो उन चीज़ों से बचाव भी बड़ा मकसद है कि कम से कम हम 1.5 साल तक इस तरीके से चलें कि मुल्क की मईशत को ऑक्सीजन थोड़ी सी दी जा सके। वरना तो जो हालात हैं वो माहिरीन मईशत समझ सकते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में, हम उस तरह नहीं समझ सकते। हमें सिर्फ उनकी बातें सुनने को मिलती हैं जो ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान जो है बतौर मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक बड़ी करिश्मे वाली बात है कि अगर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, इमरान खान के 3.5 साल का दौरे हुकूमत अगर भारत में होता तो भारत अब तक दिवालिया हो चुका होता। तो नाज़रीन, जो सिलसिला चल रहा है उसमें अब आप ये देखिए कि इबरत का मज़हर कहिए या कुछ और कहिए कि आज से 2 साल पहले तक जब कोई सियासतदान इशारों किरायों में ये बात करता था कि इमरान खान के पीछे बाजवा और फैज़ है और इमरान खान को ये लोग लाए और इन्हीं दोनों ने मुखालफ सियासतदानों के लिए ज़मीन तंग कर दी है, तो इशारों को किरायों में भी ये बात की जाती थी। तो कहा जाता था कि ये लोग इदारों के दुश्मन हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये भारत के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं।
لیکن اب یہ بحث کھل کر چل رہی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر انکشاف ہو رہا ہے، اور انکشاف کرنے والے نہ تو آصف زرداری ہیں اور نہ ہی نواز شریف خاندان کے لوگ ہیں، نہ ہی مسلم لیگ کے لوگ ہیں، نہ ہی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، بلکہ یہ انکشاف خود وہ لوگ کر رہے ہیں جو اداروں کے اپنی دانست میں اپنے تئیں ایک محافظ بنے ہوئے تھے، ان کا دفاع کار بنے ہوئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پرویز الہی نے کیا بحث چھیڑ دی۔ پرویز الہی نے بتایا کہ باجوہ صاحب نے انہیں تحریک عدم اعتماد کے موقع پر مشورہ دیا تھا، بلکہ حکم دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دینا، اور پھر باجوہ صاحب نے پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت بنائی، جبکہ مسلم لیگ کی حکومت بن چکی تھی۔ اس حکومت کو پھر باجوہ کے حکم پر گرایا گیا، اور اس سلسلے میں پھر عدالت بھی استعمال ہوئی۔ ظاہر ہے باجوہ صاحب نے جو کچھ بھی کیا عدالتوں کے ذریعے کیا، سپریم کورٹ کے ذریعے باجوہ صاحب نے نواز شریف کو نااہل کرایا، پھر سپریم کورٹ کے ذریعے باجوہ صاحب نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کروایا، پھر عدالتوں کے ذریعے سے باجوہ صاحب نے نواز شریف کو 7 سال 10 سال اور مریم صاحبہ کو سزائیں سنائیں۔ وہی مریم نواز کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ کیا تھا۔ کیس یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو کاغذات ہیں ان میں کیلیبری فونٹ، وہ جو کمپیوٹرائزڈ ایک ٹائپ ہے، وہ اس کو استعمال کیا، جبکہ وہ ابھی مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ فارجری کی ہے۔ مریم نواز نے بتایا اور کیلیبری فونٹ کی کمپنی والوں نے بتایا کہ یہ لانچ ہونے سے 2 سال پہلے ہم نے کمپیوٹر پر اس کو تعارفی طور پر انسٹال کر دیا تھا تاکہ لوگ اسے استعمال کریں، اور اس کے پھر رزلٹ کا جو سروے وغیرہ ہوتا ہے پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کتنی خوبیاں ہیں، اس سسٹم میں، اس ٹائپ میں، اور کتنی خرابیاں ہیں۔ اس گواہی کے باوجود باجوہ صاحب کا سخت آرڈر تھا کہ مریم کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، لہٰذا عدالت نے یہ کمپنی کی گواہی جو کہ 100% اس کے لیے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی، اس گواہی کو رد کر دیا اور مریم نواز صاحب کو سزا سنا دی۔ تو وہی باجوہ صاحب اب پرویز الہی جو باجوہ کے نمک خار ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح باجوہ صاحب نے کس موقع پر ہمیں حکومت میں لانے میں مدد دی، عمران خان کو مدد دی۔ اس سے پہلے وہ اشارہ کے نامے میں باجوہ کا نام لیے بغیر یہ ایک ٹی وی انٹرویو میں جب باجوہ آرمی چیف تھے یہ کہہ چکے تھے کہ عمران خان کی تو نیپیاں بھی وہ لوگ بدلتے ہیں، تو نیپیاں بدلنے والے کون تھے؟ فوج کی طرف اشارہ تھا، ISI کی طرف اشارہ تھا۔ اب باجوہ صاحب نے ڈھول کا یہ پول بھی کھول دیا ہے کہ بزدار کو بھی جنرل فیض کے حکم پر لایا گیا۔ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ باجوہ اور فیض میں کئی معاملات پر اختلافات بھی تھے۔ مثلا باجوہ علیم خان کو لانا چاہتا تھا، فیض کامیاب ہو گیا، فیض کا گھوڑا تھا بزدار، اور یہ بھی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ پنکی پیرنی کو بھی عمران خان کے حرم میں فیض لایا۔ تو گویا فیض اور بزدار اور پنکی پیرنی بذریعہ فرہ گوگی، یہ کرپشن کا ایک نیٹ ورک تھا جو کہ جنرل فیض چلا رہا تھا۔ یہ تو تفصیلات ساری سامنے آ چکی ہیں لوگوں کے کہ یہ فرہ گوگی کا نیٹ ورک کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہا تھا۔ پنجاب میں اس نے اتنی زیادہ لوٹ مار کی کہ لوگ محاورتاً وہ مثال دینے لگے کہ جس طرح نادر شاہ نے دلی لوٹی تھی، اس طرح فرہ گوگی کا گینگ، پنکی پیرنی کا گینگ اور عمران خان کا گینگ پنجاب کو لوٹ رہا ہے۔ تو عمران خان تو خیر پورے پاکستان کو لوٹ رہا تھا، لیکن فرہ گوگی اور پنکی پیرنی کا نیٹ ورک چونکہ پنجاب میں تھا، وہ کیا نام تھا، وہ گجر، جس کو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جو اس کا شوہر تھا وہ، اور یہ فرید مانیکا، یہ یعنی پورا ایک کلٹ تھا۔ مانیکا فیملی، گجر فیملی، فرہ گوگی اور پنکی پیرنی، یہ 4-5 چور تھے جنہوں نے پنجاب کو کرپشن کے لیے پانی پت کا میدان بنایا ہوا تھا، اور بڑے وسیع پیمانے پر خرد برد، ڈکیتی، چوری، رشوت ستانی، ٹھیکوں میں کمیشن حد کر دی تھی گویا کہ۔ تو یہ حد کرنے کے پیچھے اب پتہ چلا کہ اس حد کرنے والے گینگ کا جو چیف گینگسٹر تھا، جو چیف ڈان تھا، جو چیف سیسیلین مافیا تھا، وہ تھا یہ فیض۔ تو فیض کے کارنامے ابھی تو کھلیں گے، لیکن اس میں جو بتانے والی بات ہے، چیزیں ساری آپ کے علم میں، اکثر اگر ساری نہیں تو اکثر آپ کے علم میں، لیکن بتانے والی چیز یہ ہے کہ فیض کے پول اور باجوہ کے پول کسی اور کے ہاتھوں نہیں، انہی کے پالے ہوئے گماشتے پرویز الہی کے ذریعے سے افشا ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی آنکھیں چندیا رہی ہیں، لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں کہ اس ملک میں آخر ہوتا کیا رہا ہے۔ اچھا، اس بے شرمی کی داد دینا بنتا ہے
کہ جس بے شرمی اور بے حیائی اور جھٹائی اور دیدہ دلیری سے پرویز الہی یہ ہر چینل پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے باجوہ نے یہ کہا، مجھے فیض نے یہ کہا، مجھے فلاں نے یہ کہا، فلاں کو فلاں لایا، فلاں کو فلاں لایا، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اندرون کھاتہ خبروں پر کچھ لوگ ذکر کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے، مثلا یہ کہ جی اپنے نواز شریف کو ضیاء الحق سیاست میں لائے، اور جو تب کی بات ہے جب ضیاء الحق مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے ہٹ کر صدر منتخب ہو چکے تھے ریفرنڈم کے ذریعے۔ وہ جعلی ریفرنڈم تھا، ان کا صدر بننا بھی غیر آئینی تھا، لیکن اس وقت وہ جو کام کر رہے تھے وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اشاروں کے نام میں بات ہوتی تھی اور جنرل ضیاء کا نام کم آتا تھا، ماتحت افسر غلام جیلانی کا نام زیادہ آتا تھا۔ لیکن آج تک کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں لایا، مجھے فلاں لایا۔ یہ پرویز الہی پہلا آدمی ہے، اور شاید یہ بھی ایک ملکی سیاست کے لیے اس خراب قسم کے روایت کے اندر سے ایک اچھی روایت یہ نکلا ہے کہ آئندہ یہ سلسلہ ایسا بند ہو، کیونکہ جس طرح باجوہ کے کپڑے اتر رہے ہیں، جس طرح فیض کے کپڑے اتر رہے ہیں، جس طرح وہ کرنل شفیق کے کپڑے اتر رہے ہیں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر کسی فوجی افسر میں کے ذہن میں ایسا ایڈونچر کرنے کا کوئی خیال آ جائے، تب بھی وہ عبرت پکڑے گا کہ ان کا کیا انجام ہوا، اور اس انجام کے بعد پھر یہ رستہ شاید بند ہو جائے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی کے اس شر میں ایک خیر کا رستہ نکلنے کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے، ورنہ پرویز الہی نے تو بے شرمی اور بے حیائی میں کوئی ریکارڈ قائم کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے باجوہ نے فون کیا، مجھے فیض نے فون کیا، مجھے فلاں نے فون کیا، بزدار کو فلاں نے لگایا، علیم خان کو فلاں لانا چاہتا تھا، یہ جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا ہوا، اور ابھی تو اس پرویز الہی کے منہ سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا۔ یہ ہیرے جواہرات، گھڑیاں چوری، یہ چیزیں بھی نکلے گی۔ اور گھڑی چوری نے تو پاکستان کا نام ایسا بدنام کیا ہے کہ کل ہی کسی نے کلپ شیئر کیا انڈیا ٹی وی کے کسی پروگرام کا، کچھ انڈیا کا ٹی وی ہے، تو اس میں کوئی مزاحیہ گیٹ ٹوگیدر ٹائپ کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ایک اداکارہ تھی جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اور ایک معروف ترین جو اداکار ہیں بھارت کے، شاہ رخ خان، وہ بیٹھے تھے، تو میزبان نے اداکارہ سے پوچھا کہ اگر تمہیں شاہ رخ کی کوئی چیز چرانی پڑے تو کون سی چیز چراؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ میں شاہ رخ کی گھڑیاں چراؤں گی۔ اچھا، یہاں پر تو ایک ہلکا سا کہا پڑا جب اس نے کہا کہ میں اس کی گھڑیاں چوری کر لوں گی، لیکن جب اس اداکارہ نے کہا کہ میں گھڑیاں صرف چوری نہیں کروں گی بلکہ ان کو بیچ بھی دوں گی، سب لوگوں نے ایک زور کا قہقہ لگایا اور بڑے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، اور سننے والے کو، دیکھنے والے کو صاف پتہ چل جاتا تھا کہ یہ معنی خیزی جو ہے، جو بے قابو قسم کا ٹھٹا ہے، تو ان کے ذہن میں عمران خان کا نام آیا ہے، پاکستان کا نام ہے، پوری دنیا میں عمران خان گھڑی چور اور توشہ خانے کا چور کے نام سے معروف ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی انہی باجوہ اور فیض کی کارستانی ہے، ان کا کارنامہ ہے، جنہوں نے اس ملک کو تباہی کی غار میں بھی دھکیلا اور عالمی رسوائی کا باعث بھی بنے۔ تو آگے تیسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ مشرف نے انہیں پالا، پھر اس سے پہلے ضیاء الحق نے پالا، اور پھر باجوہ نے پالا۔ تو اب باجوہ صاحب رخصت ہو گئے، فوج کا ادارہ غیر سیاسی ہو گیا، اگرچہ باجوہ نے جھوٹ بولا تھا کہ 2021 سے فوج کا ادارہ غیر سیاسی ہو گیا، اس لیے کہ باجوہ تو آخر دم تک سیاسی مداخلت کرتا رہا، سیاسی سازشیں کرتا رہا، لیکن اس حد تک سچ ہے کہ فوج کا ادارہ غیر سیاسی ہو گیا ہے، 2021 سے نہیں ہوا، 2022 سے ہو گیا، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو پرویز الہی کا فیوچر کیا ہے؟ اب تک یہ اپنی بادشاہ گری کی وہ صلاحیت پر فخر کرتے ہیں کہ 10 سیٹیں لے لیتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں، اور 2 مرتبہ یہ اسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنا، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا۔ تو اب چونکہ فوج کا ادارہ غیر سیاسی ہو گیا ہے، تو آئندہ یہ کس ابو کو ڈھونڈیں گے سیاست کرنے کے لیے؟ یعنی آئندہ کے لیے ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سیاست کو سیاست کے بل پر نہیں کیا، سیاست کو عوامی حمایت کے بل پر نہیں کیا، سیاست کو اپنی ورک فورس، اسٹریٹ فورس جو ہوتی ہے اس کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ کسی نہ کسی جرنیل کی گود میں بیٹھ کر یہ سیاست کرتے رہے۔ اب کس کی گود میں بیٹھیں گے؟ تو گویا کہ ان کی یہ جو بلیک میلنگ کی ایک پوزیشن ہے جس کے تحت وہ کسی حکومت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، بلیک میل کر سکتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پرویز الہی نے تو جو گزارنی تھی گزار لی۔ اب اس کا جو کپتر ہے
جو اس سے بھی بڑا ڈکیت ہے بیان کیا جاتا ہے، جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح اس نے کرپشن کے ڈنکے بجائے ہیں رحیم یار خان اور بہاولپور سے لے کر اٹک اور ہزارے تک، پنجاب کے بارڈر تک جو اس نے کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں، تو وہ اب کس کی گود میں بیٹھ کر کرے گا؟ مجھے مونس کی سیاست کا مستقبل نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک سیاستدان جو عوامی ہوتا ہے، دوسرا سیاستدان ہوتا ہے جو نظریاتی ہوتا ہے، جس کی پبلک سپورٹ بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک پریشر گروپ ہونے کی حیثیت سے اس کی افادیت کو مانا جاتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے کوئی اور اسی طرح کی جماعت ہو، جو قومی اسمبلی میں اتنے زیادہ ارکان نہیں بھیج سکتی، لیکن پبلک اپنے ورکرز کی فورس اور بعض پاکٹس میں اپنی حمایت کی وجہ سے وہ کچھ مطالبات منوانے یا سیاست میں کوئی رخ چینج کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو یہ مونس لائی تو نہ اس ذیل میں آتا ہے اور نہ اس ذیل میں آتا ہے، نہ یہ سیاستدان ہے، یہ ایسا سیاستدان ہے جو عوامی سپورٹ کے بل پر آگے جائے، اور نہ ہی یہ ان کا کوئی نظریاتی یا ایجنڈے کا کوئی حساب کتاب ان کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اس دونوں معاملات میں صفر ہے۔ ان کی واحد خوبی یہ ہے کہ یہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر ملک کی داڑھی نوچتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ تو بند ہو گیا، تو اب مونس لائی کہاں جائے گا؟ پرویز الہی تو جو کرنا تھا کر مر لیا، یہ مونس لائی کیا کرے گا؟ تو اس سارے بحث مباحثے اور تنازع کے اندر سے جو چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے جرنیل اب ننگا ہونا شروع ہو چکے ہیں، جنہوں نے ضلالت کی حدیں کر دی تھی۔ خاص طور پر باجوہ تو یحییٰ خان کا بھی باپ نکلا۔ یحییٰ خان نے تو آدھا ملک گوایا تھا، یہ باجوہ پورا ملک دینے پر تلا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ باجوہ یہ وہی تھا، اور جو جنرل عاصم باجوہ ہے وہ بھی اسی قسم کی چیز تھا، اور راحیل شریف کے دور سے ایک نیا انہوں نے سیاست میں مداخلت کے لیے وہ جو ایک اس اصطلاح کا نام ہم نے پہلی مرتبہ باجوہ سے سنا، قمر جاوید باجوہ سے، یا پھر وہ ISPR کا جو غفور ہوتا تھا اس کے ذریعے سنا کہ کوئی 5th جنریشن ہائیبرڈ وار، مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی جو نئی سب سے نئی تکنیک ہے اور سب سے نئی جو طریقہ جنگ ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو جواب دینا ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ISPR کو وہ سیکشن اب نئے عسکری قیادت نے ٹوٹل بند کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ایک فراڈ چلایا تھا باجوہ اینڈ کمپنی نے، اس نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ اس سیل کے ذریعے جمہوریت، قائد اعظم کے اصولوں اور انسانی حقوق، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، گانے بنائے جاتے تھے، ایک ایک گانے پر 2-2 کروڑ کا ٹھیکہ دیا جاتا تھا۔ وہ جو صحافی قتل ہو گیا وہ فوج کے خلاف ہو گیا تھا آخری دنوں میں قتل ہونے سے پہلے۔ اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو 2-2 کروڑ کے ٹھیکے ملتے تھے۔ جب فوج نے سیاست میں مداخلت یا کردار ادا بند کرنے کا اچھا فیصلہ کیا تو اس کے 2-2 کروڑ کے ٹھیکے بند ہو گئے۔ چنانچہ اس نے پھر وہ باجوہ کے خلاف ہی مہم چلا دی کہ وہ کون تھا، ایک جعلی قسم کا ایک ڈرامہ جھوٹ اس نے گھڑا اور باجوہ پر وہ پل پڑا۔ پھر قتل ہو گیا، قتل کیا اس کو عمران خان کی پارٹی نے اپنے مقاصد کے لیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا، میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے صحافی، ان کو 2-2 کروڑ کے ٹھیکے ملے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کے جو ساتھی صحافی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ارب پتی نہ ہو، بلکہ کھرب پتی نہ ہو۔ کھرب پتی کئی ہیں، کئی نہیں ہیں، لیکن ارب پتی ان میں سے ہر ایک ہے۔ جبکہ یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے تصور سے پہلے یہ لوگ 5-5 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار کی نوکری کرتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان 3-4-5 برسوں میں عاصم باجوہ سے یہ دور شروع ہوا اور جو غفور پر ختم ہوا، اس میں یہ لوگ اربوں پتی ہو گئے۔ ان کے محلات سینکڑوں کنال کے ہیں، ان کے پاس ایک سے ایک گاڑی ہے، اور ایک نہیں درجن گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں اور 5 سٹار ہوٹلوں میں یہ اسٹے کرتے ہیں۔ کسی شہر میں جائیں اور وہاں 1 مہینہ رہنا پڑے تو ان کے یہ 5 سٹار ہوٹل میں یہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ سارا اس نے پاکستان کا معیشت کا خون چوسنے میں اس سیل نے بھی کردار ادا کیا، جس میں کئی 100 بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 1000 سے اوپر لوگ ملازم رکھے گئے، جن کو بھاری مشاہرے دیے جاتے تھے، اور جن کی واحد ڈیوٹی تھی کہ تم نے سیاست کو گالی دینی ہے، تم نے جمہوریت کو گالی دینی ہے، تم نے آئین کو گالی دینی ہے، تم نے قائد اعظم کی تعلیمات کو گالی دینی ہے، صرف گالی دینی ہے۔ اور یہی گالیاں پھر عمران خان نے
सियासत में फैला दी और इस सेल ने भी सियासत में फैला दी। अब माँओं बहनों की गालियाँ तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है इमरान खान की सियासत का। तो ये सारा गंद जो है अब अपने रूस को पहुँचने के बाद अब फिर ये रिसीड कर रहा है। अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल हो गया इस मुल्क पर कि ये गंद और गलाज़त का सुनामी जो था ये अब रिसीड कर रहा है और पिछले पाँव पलट रहा है। इसकी रफ्तार जैसी भी है लेकिन ये अब इसका रुख माकूस है, उलट है। और ये अब अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, जो हमारी नई अस्करी क़यादत है, इनके बारे में जो बातें सुनने में आ रही हैं कि ये करप्शन के भी ख़िलाफ़ है, ईमानदार लोग हैं, नज़रियाती से मुराद ये कि नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले हैं। फैज़ और आसिम बाजवा और कमर बाजवा की तरह दौलत के पुजारी नहीं है, मफादात के पुजारी नहीं है। और ये है कि इनमें मुल्क से वफ़ादारी और मुल्क के दिफा से वाबस्तगी की सलाहियत, ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं। यानी ऐसे लोग भी बता रहे हैं जो फ़ौज के हमेशा नाक़द रहे हैं कि फ़ौज ये काम गलत कर रही है, फ़ौज वो काम गलत कर रही है। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ़ का मनसब जिनके पास है और जिनके पास ISI का मनसब है, ये दोनों अफराद ज़ाती शराफत के अलावा ज़ाती ईमानदारी के लिए भी अपने हलकों में मारूफ़ हैं। तो अल्लाह करे ये बात हमारे लिए एक नेक शगुन साबित हो और पाकिस्तान की निजात और बेहतरी के इम्कानात का दरवाज़ा खुले, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम दरवाज़े पाकिस्तान की बेहतरी के और इम्कानात के बंद कर गए हैं इमरान खान, कमर बाजवा, फैज़ वगैरह। तो अल्लाह करे ये खुलें। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा कि ई दुआ अज़मन वज़ जुमला जहाँ आमीन बात। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।